لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल. नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आ चुकी है और ये मुसलमानों की ईदों में से एक बड़ी ईद है. हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म सादिर किया था. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कुर्बानी की गर्ज से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरना चाहा तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ एक मेंढे को भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस मेंढे की कुर्बानी दी. उस दिन से लेकर आज तक अदयान इब्राहीमी को मानने वाले इस सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं. नाज़रीन, ज़िलहज का अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरे में बहुत से ऐसे अमाल हैं जिनके करने का हुक्म है और बहुत से ऐसे अमाल भी हैं जिनके करने से मना किया गया है. इस सब पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे. ज़िलहज के इस अशरे की क्या अहमियत और क्या फजीलत है और इसमें ऐसे कौन से अमाल हैं जिनके करने से मना किया गया है और जिनके करने का हुक्म दिया गया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया. इस अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये अशरा जो है ये बहुत ही फ़जीलत और अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बारे में कुरान मजीद के अंदर सूरह फ़ज्र में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र. अल्लाह ताला ने कसम उठाकर कहा है इन 10 अय्याम के बारे में. एक तो रमज़ानुल मुबारक की जो 10 रातें हैं, आखिरी 10 रातें हैं, वो बहुत फ़जीलत वाली हैं. क्यों? कि उसमें लैलतुल क़द्र की रात आती है. इस वजह से अल्लाह ताला ने वो रातों को फ़जीलत दी है. और ये जो ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम हैं, इनको अल्लाह ताला ने फ़जीलत दी है इस वजह से कि इसमें 10 ज़ुल्हज्जा का दिन आता है कि ये इस क़ुरबानी का दिन है. इस वजह से अल्लाह ताला ने इन दिनों को फ़जीलत दी है. और अल्लाह ताला ने इनके बारे में कसम उठाई है वल फ़ज्र, और कसम है फ़ज्र की. और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन अय्याम को गनीमत जानें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप नेक अमाल करें. मिसाल के तौर पर आपने फ़र्ज़ी नमाज़ तो पढ़नी होती है, उसके साथ साथ आप जो नफली नमाज है उनका भी एहतमाम करें. जो आपने इन अय्याम में रोज़े जो है वो रखने होते हैं, जो है वो आपने को रोज़ा आपका रहता है, वो भी रोज़ा जो है आप इन अय्याम में रख सकते हैं. और सदका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करना चाहिए. और इसी तरह जो है और तौबा जो है वो अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि ये दिन दोबारा हमारी ज़िंदगी में आएँ या ना आएँ. तो इसमें आप हमें ये बताइए कि रोज़े के हवाले से क्या हुक्म है, क्योंकि ये नफली रोज़ों में आता है, तो इसके हवाले से क्या हुक्म है कि इसको रखना ज़रूरी है या आप छोड़ भी सकते हैं, क्या आप कहेंगे? जी, रोज़े के बारे में वैसे तो ये 10 अय्याम जो है इसमें रोज़े रखने चाहिए कि बहुत फ़जीलत वाले ये दिन हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले ये दिन हैं. तो इसमें जो ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है, उसकी बहुत ही फ़जीलत और अहमियत है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स ये रोज़ा रखेगा 9 ज़िलहज्जा यानी अरफ़ा का दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके जो पिछले 2 सालों के गुनाह जो है अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा देंगे. अच्छा, आप हमें कुर्बानी के हवाले से भी बताइए कि हम कुर्बानी जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हैं. लोग एक ही बड़ा जानवर ले लेते हैं, उसमें 7 हिस्से डालते हैं. तो आप हमें ये बताइए कि क्या वो जानवर जो है वो अकेला बंदा भी कर सकता है कोई बड़ा जानवर लेके, या उसके 7 हिस्से होना ज़रूरी है? देखें जी, इसमें ये बात है कि
جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خوبصورت ہو یا جیسا بھی ہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے دنیا کا خوبصورت ترین جو ہے وہ جانور لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنا مرضی آپ خوبصورت اور مہنگا جانور بھی آپ لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرا جو مینڈا ہے اس میں ایک حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو بیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، اسی طرح جو اونٹ ہے اس میں آپ 10 حصے کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا مہنگا جانور لے کے آئیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ قربانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا؟ نہ تو اس کی کھال جائے گی، نہ اس کو گوشت جائے گا، نہ اس کا خون جائے گا۔ اللہ کو ہماری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہماری نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے قربانی کی ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور یہ اس نے قربانی کرنے کے بعد کیا کیا ہے، یعنی کہ جو گوشت ہے، یہ قربانی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایک گھر کے اندر اگر ایک سے زائد صاحب نصاب ہوں تو اس میں کیا ہے کہ ہر ایک بندہ الگ سے قربانی اس پر فرض ہوتی ہے، اس کو الگ سے قربانی دینی چاہیے، یا ایک ہی قربانی میں سب کی قربانی ادا ہو سکتی ہیں؟ جی، اس میں ایک قربانی میں جو ہے وہ سارے جو گھر کے افراد ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، بالکل۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس جانور میں ہر بندہ اپنے مطلب اس کے مطابق وہ ایک ہی سب مل کے ایک جانور لے لے، یا ایک بندہ ہی لے لے تو اس میں ادا ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، اس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ ایک جانور لے لے، اگر اس نے مینڈا لیا ہے یا بکرا لیا ہے تو اس میں اگر ان کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اس میں سارے شامل ہو جائیں، سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر زیادہ بڑا جانور لے لیتے ہیں، بیل وغیرہ لے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر وہ دوسروں کو شامل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے نام پر بھی ہم قربانیاں دیتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، ہمیں وہ بھی کائنڈلی آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، یہ قربانی اگر آپ کرنا چاہیں، ویسے تو یہ ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے یا رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں قربانی، ٹھیک، یہ ایک بکرا جو ہے وہ میری طرف سے اور یہ میری والدہ کی طرف سے جو فوت ہو گئی ہیں مرحومین کی طرف سے، تو اگر آپ نیت نہ بھی کریں نا تو ان کو جو ہے ثواب جو ہے وہ ڈائریکٹ ملے گا۔ اگر آپ نیت کریں یا نہ کریں ان کو ثواب جو ہے وہ خود بخود ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، 2 دمبے کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، یعنی قربانی کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہم جو یہ 2 روزے رکھتے ہیں 9 ذی الحج کے، تو یہ ہمیں یہ بتائیے کہ ویسے تو اس کا حکم ہے کہ یہ روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہی روزے میدان عرفات میں جو حاجی ہوتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے، تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں وہ بھی کائنڈلی اگر آپ آگاہ کریں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یوم عرفہ جو ہے وہ جس دن حج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ اپنے ملک کا حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن اگر عید ادھر پہلے ہوتی ہے یا ادھر بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مہینے کی تاریخ کے حساب سے جو آپ کا مہینے کی تاریخ بنتی ہے 9 ذی الحجہ، وہ آپ جو ہے یوم عرفہ کا جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں وہ قربانی جو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں دیتے، کہ ہمارے اوپر قرض ہے تو ہم قربانی نہیں دے سکتے، تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کیا وہ قربانی دے سکتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے؟ اس کے کیا مطلب کہ پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ نہیں دے سکتے، تو کیوں نہیں دے سکتے، اور اگر وہ دیں گے تو وہ کیوں دیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے پاس استطاعت ہے کہ ان کو امید ہے کہ میں یعنی کہ بعد میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے، ٹھیک ہے،
تو وہ قربانی جو ہے وہ کر لے. اگر استطاعت نہیں ہے، مقروض ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مقروض آدمی کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا، جو گوشت ہے عید قربان کا، جو قربانی کا جانور ہے، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنے یا اس کے متعلق، اس گوشت کے متعلق کیا احکامات ہیں کہ آپ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ جی، اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، خاص طور پر ہمارے معاشرے کا، کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، کر کے سارا جو ہے وہ اپنے جو ہے فریزر میں ان کو بھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مستحق، اصل میں قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، جن کو گوشت نہیں ملتا، ان تک پہنچانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں نا، کہ اس نے اگر 50,000 کا اس نے بکرا لیا ہے، وہ لے کے اس نے خود ہی قربان کر کے وہ خود ہی گوشت کھا لیا، تو اللہ کا اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تو آپ کی نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ اس نے لوگوں کا کتنا خیال کیا، جو مستحق لوگ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے. جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک اپنی رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس اہم معلومات سے آگاہ کیا. جی ناظرین، آپ نے ذی الحج کے پہلے 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانا، اور ان دنوں کیے جانے والے اہم اعمال، کن کیا حکم دیا گیا ہے اور کن سے منع کیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی جانا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.